हेलो रीडर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब स्पेशल नॉवल लेके आई हूँ जो सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगा, किसी और चैनल पे ये अवेलेबल नहीं है। न्यू नॉवल है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नॉवल पसंद आएगा। नॉवल का नाम है हिद्दत लम्स और इसके राइटर हैं आरश की। रोमांटिक नॉवल, मुकम्मल नॉवल। मॉम, आप पापा को समझा क्यों नहीं रही? आप अच्छी तरह जानती हैं मेरे इनकार की वजह क्या है, फिर भी वो जिद कर रहे हैं। मैं कैसे एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी कर सकता हूँ? वो बच्ची जो मुझे अपना भाई कहा करती थी, इसे तो शादी का मतलब भी मालूम नहीं होगा, और आप लोग इसका निकाह मेरे साथ करवा रहे हैं। दोनों की उम्रों को ही देख लें। आप प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करें। मैं शादी से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपनी बीवी के तौर पर किसी ऐसी लड़की का सोचा है जो समझदार हो, ना कि कम अकल जिसे मैं पूरी जिंदगी बच्चों की तरह संभालता रहूं। आखिर में इस्नान गुस्से से बोला था, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करेगा? इससे पहले कि इसकी माँ कुछ कहती, इसका बाप बोल पड़ा था, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे बारे में गलत फैसला करेंगे, लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप मेरी जिंदगी का हर फैसला करेंगे। शादी में अपनी मर्जी और पसंद की लड़की से करूंगा। अजलान ने जैसे अपना फैसला सुनाया था। आप क्यों हमारे बेटे को मजबूर कर रहे हैं, वो भी इस लड़की की खातिर जिससे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है? पूरी जिंदगी का मामला होता है, शादी बच्चों का खेल नहीं है। इसकी माँ जब ज्यादा देर खामोश नहीं बैठ सकी तो बोल पड़ी, बेगम साहिबा आप खामोश रहें। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। ये भी जानता हूँ कि जब निकाह हो जाएगा तो ये इसको खुद ही पता चल जाएगा कि वो लड़की के इसलिए इसके लिए ठीक है या नहीं। बाबा, आप बात को समझ नहीं रहे। मुझे इस लड़की से निकाह नहीं करना। वो मुझसे बहुत छोटी है, मैं 30 साल का हूँ जबकि वो 17 साल की है। कुछ तो ख्याल करें। वो एकदम से झंझला उठा था। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें उससे मसला क्या है? लड़की खूबसूरत है, पढ़ रही है, तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी माँ तो यही कहती है ना कि लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी हो। जब तुम्हें ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो मसला क्या है? रहमान साहब ने अपनी जोर शहीना की तरफ देखते हुए तंज अंदाज में कहा था, जो एकदम से खामोशी से नजरें फेर गई थी। आप अपनी जिद में मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं बाबा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। वो बहुत छोटी है, हम दोनों का कोई जोड़ नहीं है, वो कभी भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। इस बार स्नान चलता हुआ रहमान साहब के पास आया तो उनका हाथ हम तो इन्हें प्यार से समझाना चाहा। मैंने दुनिया देखी है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी औलाद के लिए क्या चीज बेहतर है, क्या चीज नहीं। ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी माँ अपने दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। मुझे इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अपनी माँ के कहने पर तुम इस लड़की को कुछ भी कहे बगैर घर ले आओगे। जानते हो, अगर लड़की अच्छी घर में आ जाए तो हमारी आने वाली नस्लें सवर जाती हैं, और अगर कोई अयाश पसंद बहू आ जाए तो वो नस्लों को बिगाड़ देती है। और मुझे पूरा यकीन है जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है हमारी आने वाली नस्लों को सवार देगी। तुमने उसे बहुत पहले देखा था, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो छोटी है, लेकिन मेरा यकीन करो वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। मैं ये फैसला ना करता अगर मेरे दोस्त इस दुनिया में होता। उसके बाप का साया उसके सर से उठ चुका है, ना ही माँ है। वो दर बदर की ठोकरें खाते हुए फिर रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इससे निकाह कर लो और मैं अपनी बहू के तौर पर उसे घर ले आऊं। अगर उसके माँ बाप नहीं है तो क्या आप किसी को भी उठाकर मेरे बेटे के साथ बांध देंगे? शहीना गुस्से से खड़े होते हुए बोली थी। शहीना, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, दरमियान में दखल अंदाजी मत करो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। ना चाहते हुए भी इनको खामोश होना पड़ा। देखो बेटा, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के इसे पूरा कर लो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। अपने बाप की बात पर वो तरफ उठा था। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आखिरकार इसने हार मानते हुए रहमान साहब को देखते हुए कहा। शहीना तो बेयकीनी से अपने बेटे को देख रही थी। इनको तो लग रहा था वो कभी भी नहीं मानेगा, लेकिन वो तो मान गया था। खुश रहो बेटा, मैं निकाह की तैयारी करता हूँ, रहमान ने कहा, जो अभी होगा। ये सुनते ही इस्लाम मजीद परेशान हो गया था और अपने बाप को देखने लगा। बाबा, इतनी जल्दी क्या है? निकाह करना ही है तो चाहे आज करो या कल, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके कमरे को तब पाते हुए मुस्कुराकर वहां से चले गए थे। और पीछे माँ और बेटा दोनों अकेले रह गए थे। असलान, पूरी जिंदगी का मामला है, तुम कैसे किसी अपनी जिंदगी में किसी को भी आने की इजाजत दे सकते हो, और तुम अपनी जिंदगी का मामला एक सेकंड में कैसे कर सकते हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हें इमोशनल किया और तुम हो भी गए। शाहिना ने रहमान के जाने के बाद अपने बेटे को देखते हुए गुस्से से पूछा। और मुझे क्या करना है? मुझे समझ आ गई है। बाबा तो यही चाहते हैं ना कि मैं इस लड़के से निकाह कर लूं, तो मैं निकाह कर लूंगा। इसके बाद इसे अपने साथ रखना या ना रखना मेरा अपना फैसला होगा। फिर मैं कुछ भी कह कर इसे अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ। फिर तो बाबा को कोई मसला नहीं होगा ना, टेंशन ना ले। सजना ने बेहद संजीदगी से कहा और ऊपर अपने कमरे की जाने चला गया। पीछे इसकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इनको अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, जो उसने कहा है वो करके दिखाएगा।
رحمان صاحب رباب کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، وہ تو آنکھیں بڑی کیے اس خوبصورت سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ لگتا تھا، اس میں تو ایسے گھر صرف ٹی وی اور فلم ڈرامہ میں ہی دیکھے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن اس طرح کے گھر میں وہ خود بھی جائے گی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہاں کیوں لائی گئی ہے۔ اس کے سامنے ہی رحمان صاحب نے کہا تھا وہ اپنے بیٹے کا نکاح سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ اس کے پاس رہ سکے، اور وہ تو خوش تھی۔ اسے رحمان انکل بہت اچھے لگے تھے، جنہوں نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی، اور ان کے والدین کے جانے کے بعد وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن وہ معصوم لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ رحمان نے ملازمہ کو آواز دی اور اس کو کمرے میں لے جا کر تیار ہونے کا کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے وہاں سے رباب کو لیے چلے گئی۔ رباب عمر میں چھوٹی ضرور تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ 17 سال کی ہے۔ اس کا بھرا ہوا متناسب سراپر خوبصورتی کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ اس کی عمر اتنی کم ہے۔ براؤن آنکھیں، خوبصورت ناک جس میں نوز پن پہنی ہوئی تھی، کندھے تک آتے بال پیلی سے جھوٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی کسی بھی دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ ملازمہ نے اسے ہلکا پھلکا تیار کر دیا تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ پارلر والی کو بلایا جائے، لیکن وہ ہلکے پھلکے تیار ہونے کے بعد بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا فراک پہنا تھا، سر پر دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کیا، اس پر ریڈ کلر کا دوپٹہ لیا۔ باہر مولوی صاحب آ گئے تھے، اور وہ جو کمرے میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ دروازے پر ہوتی دستک کی وجہ سے ایک دم ہوش میں آیا۔ ملازم نے بتایا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس نے وہی کپڑے پہنے تھے جو صبح فریش ہونے کے بعد پہنے تھے۔ وہ یہ نکاح اپنی خوشی سے نہیں کر رہا تھا جو تیار ہوتا۔ وہ نیچے آئے تو سامنے اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا اپنے شوہر سے خفا ہیں، لیکن رحمان صاحب وہ زیادہ خوش تھے۔ مولوی صاحب اور چند گواہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے آتے ہی نکاح شروع ہوا، اور کچھ ہی دیر میں بنا کچھ کہے وہ اس اجنبی لڑکے کو اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ رباب کمرے میں تھی، رحمان صاحب اور مولوی صاحب کو لے کمرے کی جانب چل پڑے۔ رباب نے بھی قبول ہے بول کر اپنے جملہ کو اس انسان کے نام کر چکی تھی جسے وہ جانتی بھی نہ تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا وہی نہیں۔ نکاح ہونے کے بعد سب نے حضران کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد مولوی صاحب چلے گئے تھے۔ رحمان صاحب نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، تم نے میری بات کا مان رکھا، اس لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اپنے باپ کی زبان سے بات سنتے ہوئے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے پاپا ہیں، آپ نے پوری زندگی مجھ پر احسان کیے ہیں، مجھے پالا، اور آپ کے احسان میں کبھی پوری زندگی بھی نہیں اتار سکوں گا، تو پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں، اسلام نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، رحمان صاحب نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن جو کرنے کا وہ سوچ چکا تھا کہ اس کے بعد اپنے باپ سے نظریں ملا پائے گا، اس نے فوراً اس خیال کو جھٹکا۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کے ہوتے وہ گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ رحمان صاحب کو بھی کچھ کام تھا، اس لیے وہ بھی باہر چلے گئے۔ اب گھر میں شہینہ موجود تھی، اس نان کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر بیٹھی رباب کو دیکھا جو بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی۔ میری نیندیں خراب کر کے یہ یہاں آرام سے سو رہی ہے، وہ غصے سے بولی، اور آگے بڑھتے جھٹکے سے پانی کا جگ اس پر انڈیل دیا۔ رباب اپنے بولے کا انتظار کرتے سو گئی تھی۔ ایک دم سے ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنی ہرن جیسی آنکھوں میں خوف لیے وہ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہی تھی جو اسے گھونے میں مصروف تھی۔ اے لڑکی، تمہیں میں ایک بات بتا دوں، تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تم صرف میرے شوہر کی ضد کی وجہ سے اس گھر میں لائی گئی ہو۔ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے گا اور پھر تم یہاں سے دفع ہو جانا۔ یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں، اس لیے یہاں رہنے کے خواب مت دیکھنا۔ حقارت بھرے لہجے میں کہتے جیسے وہ آئی تھی ویسے باہر چلے گی۔ رحمان صاحب کا غصہ وہ اس معصوم کو نکال کر جا چکی تھی۔ رباب تو حیران پریشان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سفید سوٹ سارا بھیگ چکا تھا، جس میں اس کے جسم کے سارے نشیب افراز نظر آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہے، تو کیسے اس گھر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ ابھی وہ بیٹھی آنسو بہانے کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی جب ایک بار پھر سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا، جس کا یہ کمرہ تھا۔ اس کے آنے سے کمرے میں ہر طرف اس کے پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس نے بے سرخ آنکھیں اوپر اٹھائے دروازے کی طرف دیکھا۔ آسمان جو سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد اب گھر آیا تھا، کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے اس کی نظر اپنی نئی نویلی دلہن پر پڑی تو ایک سیکنڈ کے لیے اپنا سانس روک گیا۔ وہ اسے کسی بھی اینگل سے 17 سال کی نہیں لگی تھی۔ دوسرا پانی پینے کی وجہ سے سفید لباس میں اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اسران ایک مضبوط حساب کا مالک تھا، لیکن سامنے بیٹھے ہستی پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ اسے اپنا گلا سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے، اس کے آنسوں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا، بنا رباب کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے سرخ ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ وہ تو اس کے لمس پر ایک دم سے وہ کلا گئی، لیکن اذلان اس کے دونوں بازو کو اپنی گرفت میں لیے پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جو نہ جانے کیا کچھ سوچے بیٹھا تھا کہ اس چھوٹی سی
وہ اسے چھوٹی ہے اس کے مطلب کی نہیں ہے، اب اس کی ایک جھلک دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جسے اسرار نے بہت محبت سے اپنے ہونٹوں سے چنا۔ تمہارے آنسو کی وجہ میں صبح جانوں گا، لیکن ابھی تمہاری کشش مجھے کچھ اور سوچنے نہیں دے رہی۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں کہتے سے بیڈ پر لٹا کر لیمپ کو بند کر چکا تھا۔ پربھات کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے، تھوڑی دیر پہلے وہ جو رو رہی تھی اب اذلان کی قربت نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اسے اذلان کا لمس اچھا لگ رہا تھا، آج تک کسی نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن جب اذلان اسے چھوا تو اسے برا نہیں لگا۔ اپنا یہ ڈریس تم خود اتارو گی یا یہ نیک کام میں خود کروں؟ اس کے کان کے پاس سے جھکتے سرگوشی کرتے وہاں کاٹ گیا جس کے منہ سے بےساختہ سسکی نکلی تھی۔ وہ آنکھیں میچھی لیٹی رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا پڑا۔ پوری رات اسے اپنی محبت میں بھگوتا رہا تھا، رباب کے قریب جاتے وہ خود سے کی کہ اپنے سارے عہد بھول گیا تھا، یہاں تک وہ صرف اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور وہ اس پہ پورا پورا حق رکھتا ہے۔ اگلی صبح اسلان کی سب سے پہلے آنکھ کھلی تھی۔ اس نے دیکھا رباب اس کے سینے پر سر رکھے پورے حق کے ساتھ سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے رباب کے چہرے سے بال پیچھے کیا اور آرام سے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ اسلان کی نظر اس کی آدھے کھلی ہونٹوں پر پڑی، وہ جھکا اس کے اوپری ہونٹوں پر کس کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ انسان جو سوچتا ہے ویسا ہو ضروری نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن شاید بابا نے ٹھیک ہی کہا تھا، تم نے تو مجھے ایک رات میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت اس کی بلیک کلر کی شرٹ میں ملبوس معصوم سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ خود وہ بنا شرٹ کے بیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں ایسے ہی دیکھتا رہا تو سارا دن ایسے ہی گزر جائے گا۔ وہ خود سے کہتے ہنس پڑا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھنے کے بعد فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ جب واپس آیا تو وہ ابھی تک ویسے ہی سو رہی تھی۔ اسلان نے اسے اٹھانا نہیں اٹھایا کیونکہ پوری رات تو اس نے رباب کو سونے نہیں دیا تھا، اس لیے وہ کمرے سے ہی باہر چلا گیا۔ باہر جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں صبح سویرے لندن چلی گئی ہے۔ اس کے نانے کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بابا کیا مجھے جانا چاہیے؟ اسلان ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میری تمہارے ماموں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے تمہاری ماں کتنی جذباتی ہے، وہ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی پر دھیان دو۔ کہاں ہے وہ؟ آئی نہیں؟ کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ رحمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں ڈیڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہی میرے لیے اچھا ہے اور وہ سو رہی ہے، اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اسلان نے مولے سے مسکرا کر کہا تو رحمان صاحب نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ کام کی باتیں کرنے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اسلان کمرے میں داخل ہوا تو رونے کی آواز پر چونکا اور دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی کھلی سی شرٹ پہنے بیڈ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی ہے۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ اسلان نے کس طرح پوچھنے پر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ فوراً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو پہلے تو وہ رات کا سوچتے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شرما گئی تھی، پھر جیسے ہی شہینہ کی باتیں یاد آئی تو وہ رونے لگی تھی۔ تو پھر رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کی گوری رنگت پر کالا رنگ بہت سوٹ کر رہا تھا، لیکن رباب کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، وہ تو رونے میں مصروف تھی۔ کھلے بال، سرخ ناک اور لال آنکھیں، پھولے ہوئے گال۔ اذلان کا دل کیا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لمس کی چھاپ چھوڑے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو یقیناً رباب میں ڈر جانا تھا۔ وہ اس قدر رونے میں مصروف تھی کہ اسے نہیں ملے گا وہ خیال نہ تھا۔ مجھے آپ کو اطلاع مت دیجیے گا پلیز، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جو پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ کس نے تم سے فضول بکواس کی ہے اور آئندہ اگر تم یہ لفظ اپنے زبان پر لائی تو بہت برا ہوگا۔ وہ ایک دم غصے سے اس کے چہرے کے پاس آتے ہوئے دھاڑا تھا۔ رباب نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اسرار نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ کس نے تم سے سب کہا ہے؟ اس بار اس نے آرام سے پوچھا تھا۔ وہ کل ایک آنٹی کمرے میں آئی تھی، بہت غصے میں تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رباب اس کی ماں کی بات کر رہی ہے، ابھی تو اسے اپنی ماں کو بھی منانا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کبھی بھی خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اسے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس رباب نے خوشی سے پوچھا تھا۔ اذلان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیے اپنے پیاس بجھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو رباب آنکھیں بند کیے گہری سانس لے رہی تھی کہ اب بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ اذلان نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور اسی وقت اسے اپنے حلیہ کا بھی احساس ہوا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے گلے کو مضبوطی سے پکڑا، وہ اس کی حرکت پر کہکا لگائے ہنس پڑا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو میں نے دیکھنا تھا وہ تو رات کو دیکھ چکا ہوں۔ گہرے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ بوکھلاہٹ میں پوچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چلنے میں مسئلہ ہوگا، اس لیے میں واش روم تک چھوڑنے جا رہا ہوں۔ یہ کان دباتے ہوئے بے باکی سے بولا تو اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اگلے کچھ دن تو رباب کے لیے بہت اچھے گزرے تھے۔ اذلان اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا اور یہ دیکھ کر رحمان صاحب بھی پرسکون تھے۔ اب ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے۔
لیکن ابھی شہینہ کا واپس آنا باقی تھا، پتہ نہیں وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتی، لیکن یہ بات کی بات تھی، ان کا بیٹا خوش تھا، یہی کافی تھا۔ آج ارسلان کا ارادہ رباب کو باہر ڈنر کروانے کا تھا، اسپیشل اس کے لیے بلیک کلر کا ڈریس لے کر آیا تھا۔ اسے رباب بلیک کلر کے ڈریس میں بہت اچھی لگتی تھی، وہ لانگ فراک تھی۔ اس نے رباب کے حوالے کیا اور اسے تیار ہونے کا کہا، کہتے وہ گھر سے چلا گیا۔ اب 7 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بس دوپٹہ لینے ہی والی تھی، باقی وہ تیار کھڑی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہوئے رباب کو دیکھتے ہوئے جم گیا، جس نے اپنے سارے بال دائیں کندھے پر ڈالے ہوئے تھے، پچھلا گلا تھوڑا ٹیپ تھا، اسے حیرت ہوئی اس نے پہلے کیوں نہیں دیکھا۔ رباب نے سر اوپر کیا تو آئینے میں اسے ارسلان کا عکس نظر آیا، جس نے خود بھی بلیک کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو جینس پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے دائیں کندھے کے بالوں کو پیچھے گردن پر پھیلا دیا، جس سے اس کا گلا کور ہو گیا۔ ارسلان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے اور تھوڑی کو اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا، اگر تم اس طرح تیار ہوگی تو میں باہر جانے کا ارادہ کینسل کر دوں گا۔ زبانی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان پر اپنے نرم لمس سے رکھ چکا تھا، وہ ایک دم سے سانس روک گئی تھی۔ جب بھی وہ اس کے قریب آتا رباب کی یہی حالت ہوتی، ابھی بھی شرم سے اس کی نظریں چھپ گئی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا، اس کے کان پر ہلکا سا کاٹتے ہوئے بولا، جس کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس نے رباب کا رخ اپنی جانب کیا، اس کے ہونٹوں پر چوٹ کیا، تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو اسے گو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ارسلان نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ آپ نے میری لپسٹک خراب کر دی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کہکا لگائے ہنس پڑا تھا۔ میری معصوم بیوی، وہ کہتے سے سینے سے لگا گیا اور پھر دونوں کمرے سے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا چکے تھے۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں کا ماحول بہت زیادہ پرسکون تھا، ہلکا سا میوزک چل رہا تھا۔ ارسلان نے رباب سے پوچھ کر کھانا آرڈر کیا۔ جب اس کے کھانے اپنے پیچھے ٹیبل پر بیٹھے کچھ لڑکوں کی آوازیں پڑی تھیں اور آوازیں صاف تھی اور اس کی بیوی پر طرف وہ اس کی بیوی پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ارسلان کا دل کیا کہ جا کر ان کا سر پھاڑ دے، لیکن یہاں پر وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بمشکل اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا اور پے کرتے ہی کھڑا ہوا۔ ارے ابھی تو میں نے آئس کریم بھی کھانی تھی، ہم کہیں اور سے لے لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا کر بات بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ان کے جاتے ہوئے 3 لڑکے جو دوست تھے ان کے پیچھے نکل پڑے۔ ازلان نے جب ان کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو پہلے رباب کو گاڑی میں بٹھا کے سے مخاطب ہوا، تم یہاں انتظار کرو، میں بھی آیا۔ وہ کہتے ہیں مراد اپنی شرٹ کے بازو کو کھول کے ان کی جانب بڑھا، بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو دوسروں کی بیوی پر تبصرہ کرنے کا۔ ازلان کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی، لیکن وہ ان کو بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہ تھا۔ ان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی دھلائی کرنی شروع کر دی۔ وہ اکیلا تھا جبکہ وہ 3 تھے، لیکن ازلان کے سامنے کچھ نہ تھے۔ ان کی اچھے سے دھلائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جہاں اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ازلان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ہی آئس کریم تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ دی۔ دروازہ کھولے وہ اندر آیا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی؟ رباب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر فوراً سے کھانے لگی۔ دکان پر رش بہت زیادہ تھا۔ ازلان نے مسکرا کر جواب دیا اور اسے دیکھنے لگا جو اپنا دھیان آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ کیا مجھ سے نہیں پوچھو گے اپنی آئس کریم؟ آپ اپنی آئس کریم کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس نے یاد دلانے پر حیران ہو کر پوچھا۔ جب ایک آئس کریم ہے تو دوسری لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہی آئس کریم سے ہم دونوں کام چلا لیں گے۔ وہ کہتے اس کی جانب میرا وہ جو ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ازلان نے اس کے ہاتھ سے آئس کریم لے کے اس کے نرم و نازک ہونٹوں پر لگائی اور وہ بیچاری سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا شوہر کرنا کیا چاہتا ہے۔ آئس کریم میں لگانے کے بعد وہ آگے بڑھا، جیسے ہی وہ آگے بڑھا رباب کی آنکھیں پھیلی، وہ اپنے نرم لبوں سے اس کے ہونٹوں کے ارد گرد لگی آئس کریم کو مزے سے کھا رہا تھا۔ اس کے لمس پر رباب کے جسم پر ایک دم سے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ازلان آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں تو آئس کریم کھا رہا ہوں۔ معصومیت سے جواب دے کر وہ اپنے کام پر سے مصروف ہو گیا تھا۔ جب تک وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوا وہ پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ رباب نے زور سے اس کے کندھے پر پکڑا تھا، اسے تو ایسا لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، تو وہ افسردہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ رباب سے تو اسے گھورا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ رباب سے جب کوئی بات نہ بن پائی تو اس کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور باہر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ اس کے اپنے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب گھر چلیں یا کہیں اور بھی جانا ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے ازلان نے سے پوچھا تھا۔ نہیں مجھے اب گھر جانا ہے، رباب نے جواب دیا، لیکن چہرہ ابھی بھی کھڑکی کی جانب تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دھیمے سے مسکرا پڑا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کل وہ دونوں ایک یادگار شام گزارنے کے بعد واپس آئے تھے، لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ اب اس پر ان کے لیے کیا قیامت لانے والی ہے۔
تو آپ کو لگ رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابھی کچھ امتحانات باقی ہیں۔ ابھی صبح جب اسلان گھر سے نکلنے لگا، اسے پتہ چل گیا کہ اس کی ماں واپس آ گئی ہے، لیکن اسے ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا، اس لیے وہ جلدی نکل گئی۔ رحمان صاحب بھی گھر پہ نہیں تھے، وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ آج صبح صرف بات پر نہ جانے کیوں نہ دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسلان کرنے میں نہیں تھا۔ اس نے موبائل پکڑا، چیک کیا، جس کا میسج موجود تھا۔ اس نے اپنی جلدی جانے کی وجہ بتائی تھی۔ اس کا میسج پڑھ کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ رباب نے اپنے لمبے بالوں کو سمیٹا اور اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے اچانک دیوار کا سہارا لیا۔ اسے چکر آ رہے تھے، لیکن ان سب چیزوں کو اگنور کیا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ساس واپس آ چکی ہے، وہ تو اس کو تقریباً بھول بیٹھی تھی۔ اذلان کی محبت نے اسے نکھار دیا تھا۔ شہینہ نے جب اسے اذلان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر تیغ چڑھی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں رہتی ہوگی، لیکن وہ تو ان کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ رباب جو اپنا دھیان کچن کی جانب جانے والی تھی، ان کو دیکھ کر ایک دم سے اپنے قدم روکے، اور اگر سچ کہا جائے تو شہینہ بیگم کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم یہاں میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے ماتھے پر غصہ لیے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کا جواب تو رباب کے پاس بھی موجود نہ تھا۔ کیا مطلب؟ رباب نے پریشانی سے پوچھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ تم اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی مرضی کی بہو لے کر آؤں گی۔ وہ کبھی بھی تمہیں بیوی کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ چل تمہیں طلاق مل جائے گی۔ اب واپس آ گئی ہوں نا، اور اگلے ایک ہفتے کے اندر تمہیں طلاق مل جائے گی، اس لیے اپنا بورے بستر سمیٹو اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ میرے جانے کے بعد تمہیں کیا لگا کہ تم اپنی منمانی کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے اس کے سر پر کھڑی ہوئی چیخ رہی تھی، اور وہ جیسے پہلے ہی اپنا سر گھومتا ہوا لگ رہا تھا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آنے لگا۔ اس نے سہارے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن دیوار پر ہاتھ نہ پڑا اور لہرا کر زمین پر گر گئی۔ شہینہ نے جب اسے زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے وہ اٹھی، لیکن جلد ہی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو آواز دی، اسے اٹھاؤ، کمرے میں لے کر جاؤ، ڈاکٹر کو بھی فون کر دو، ورنہ تمہارے بڑے صاحب آ کر مجھے ہی برا بھلا کہیں گے کہ میں نے ان کی بہو کا خیال نہیں رکھا۔ اور نحوست سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر چیک اپ کے بعد چلی گئی تھی۔ ملازمہ نے آ کر اپنی بیگم صاحبہ کو جو خبر سنائی، سے سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، اس لڑکی کا چال چلن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ رباب ماں بننے والی ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور یہ سنتے ہی شہینہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ ان کو اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا، وہ کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گا، اور وہ تو شادی کے خلاف تھا، تو وہ کیسے اس کے قریب جا سکتا ہے؟ اس لیے ان کو یہی لگا کہ رباب کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے ان کی غیر موجودگی میں اس نے کیا کچھ کیا ہوگا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس طرح کی لڑکی کو تو وہ کبھی بھی اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کریں گی۔ اور ان کو تو ایک اور موقع مل گیا تھا ایسا رباب سے ان کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ وہ فوراً اس کے کمرے کے اندر گئی تھی، جہاں وہ ابھی بھی آنکھیں مندے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر اسے بتا چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ خبر سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سب سے پہلے یہ خبر اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ رات کو اس نام کو سرپرائز دے گی، اس لیے ابھی وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی، آنے والے طوفان سے بے خبر۔ دروازہ ایک دم دھاڑ سے کھلا تھا، اور شہینہ بیگم اندر آئی تھی، جن کے چہرے پر درخت کی چھائی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور آنکھیں کھول دی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے اپنے شوہر کو دھوکا دیتے ہوئے؟ کس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تم نے؟ جواب دو مجھے۔ شہینہ فوراً آگے بڑھی، اسے بالوں سے دبوچا، وہ تکلیف سے ایک دم سے گرا پڑی تھی۔ شہینہ کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، ایک ہاتھ اس کے اپنے بالوں پر رکھا ہوا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پلیز میرے بالوں کو چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ درد سے بلبلائی تھی، تکلیف ہو رہی ہے؟ اور جو تم نے میرے بیٹے کو دھوکا دیا، اس کا کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میرے بیٹے کا نام تمہارے نام کے ساتھ لگ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم نے اس طرح کی حرکت کی۔ تم تو میری بہو کے کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ اب یہ اسی وقت پر میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، تمہارا سایہ بھی میں اپنے بیٹے پر پڑنے نہیں دوں گی۔ نہ جانے تمہاری کوکھ میں کس کا بچہ ہے۔ اپنے شوہر کی پیٹ پیچھے تم اسے دھوکا دے رہی تھی، میرا بیٹا تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا، اٹھو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شہینہ سے بالوں سے کھینچتے ہوئے باہر لے آئی تھی، جو تکلیف سے کرا رہی تھی، آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر بہنے لگے تھے۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے، اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی ہیں وہ؟ پلیز ایک بار میری بات سنیے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، جیسا آپ سمجھتی ہیں ویسے بالکل بھی نہیں ہے، یہ بچہ اسلان کا ہے، پلیز میری بات کا یقین کرو۔ وہ بے بسی سے اپنی پاک دامنی کی گواہی دے رہی تھی، جب شہینہ ایک دم سے رک گئی تھی، اور رکتے ہی اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تو آپ کو ایسا لگا جیسے اس کا جبڑا ہل گیا ہو۔ بے شرم بے حیا لڑکی، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی ہے؟ دوسروں کا گناہ میرے بیٹے کے سر پر ڈال رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بات کا یقین کر لوں گی؟ مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی تم جیسی لڑکی کے قریب نہیں آئے گا۔ اس کے لیے اپنی مرضی
اس کے لیے میں اپنی مرضی سے بہو لے کر آؤں گی، اور وہ شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ میں کبھی بھی ایک ایسی لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ وہ بات تو بت بنی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ جس گھر کو اپنا مان رہی تھی اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ کہاں جائے گی، اسے تو کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اس کے پاس تو موبائل بھی نہ تھا کہ وہ سنان کو کال کر سکے۔ اس کے کردار پر بات آ گئی تھی، اسے بد کردار کہا گیا تھا۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ گرم آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے جس نے دوپٹہ پھیلا کر اچھے سے خود کو کور کیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کتنا خوش تھی کہ وہ یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائے گی، اور وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس اسے پسند نہیں کرتی، لیکن وہ اس حد تک گر جائیں گی یہ معلوم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ کافی دیر کھڑی وہ دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی اور دروازہ کھولنے کی فریاد کرتی رہی، لیکن شاہینہ نے تو شاید اسے نکال کر شکر کا سانس لیا تھا۔ وہ تو وہاں پر بھی سوچتی رہی تھی کہ کس طرح سے گھر سے نکالے، اور اب جب اسے موقع مل رہا تھا تو وہ کیوں گواتی۔ 2 گھنٹے وہ باہر دروازے کے پاس بیٹھی رہی تھی اور دروازے کو کھٹکھٹاتی رہی، اس امید سے کہ ہو سکتا ہے اس کی ساس کو اس پر ترس آ جائے اور دروازہ کھول دے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور جب اسے کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک نظر آخری بار اس نے دروازے پر ڈالی اور گہرا سانس لیتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف شہینہ بیگم بہت زیادہ خوش تھی کہ ان کا بیٹا آئے گا تو اسے یہ بتائیں گے کہ اس کی بیوی ٹھیک نہیں تھی، اور اسے گھر سے نکال کر انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا طوفان آنے والا ہے۔ فضلان کی ایک آج بہت اہم میٹنگ تھی، اور وہ ابھی 10 منٹ پہلے فارغ ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل اٹھایا جہاں پر اس کی بیوی کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس کے میسج کو پڑھتے ہوئے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے، جس سے جلدی گھر آنے کا کہا تھا۔ بس میری جان میں آ رہا ہوں، اس نے رپلائی کیا اور سینڈ کا بٹن دباتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا، میٹنگ کو زیادہ ہی لمبی چلی تھی۔ کرسی کی بیک سائڈ پر اپنا کوٹ اس نے پکڑا اور جو لٹک رہا تھا اور کندھے پر ڈالے ہوئے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے باہر صوفے پر بیٹھ کر ملازمہ کو پانی لانے کا کہا جو ایک گلاس اس کے لیے پانی لے آئی تھی۔ پانی پیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف جانے کا تھا، اور جانتا تھا اس کی ماں واپس آ چکی ہے۔ وہ صبح بنا ملے ان سے چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے کی جانب اپنے قدم بڑھاتا اس کی ماں پہلے ہی باہر موجود تھی اور اس کی طرف کوئی آ رہی تھی جس کے چہرے پر خوشی بآسانی سے دیکھی جا سکتی تھی۔ اس خوشی کی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنی ماں کے گلے جا لگا تھا۔ مام کیسی ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اسنان نے بڑے لہجے میں پوچھا تھا۔ بالکل میری جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ بھی پیار سے بولے تھے، اس کے ماتھے کو چوما۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا مام، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اسلام کا ارادہ اپنی ماں کو اپنے اور رباب کے بارے میں بتانے کا تھا، اور جو کچھ اس نے پہلے کہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور رباب کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کر چکا ہے، اس کے ساتھ خوش ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کی بیوی کے ساتھ کیا کچھ کر چکی ہے۔ اس وقت شہینہ بیگم بھی فوراً بولی تھی، بیٹا مجھے بھی تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دونوں ایک دم بولے تھے اور پھر دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ ٹھیک ہے ماں، پہلے آپ بتائیں آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اذلان نے کہتے ہوئے کہا تھا۔ میں صوفے پر کے پاس لایا تھا، وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے تھے۔ دیکھو بیٹا، میری بات حمل سے سننا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں غصہ آئے گا، لیکن تمہیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ جو میں بات میں بتانے جا رہی ہوں کسی بھی غیرت مند انسان کو یہ سننے کے بعد غصہ آ سکتا ہے، چاہے اس کی بیوی انچاہی کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح کی خبر سن کے تو کسی کو بھی دل کرے گا کہ اپنی بیوی کی جان لے لے۔ شہینہ بیگم کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماما آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کی بات سمجھا نہیں۔ اس کی چھوٹی اس نے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا تھا، لیکن فی الحال اس نے اپنے خیال کو جڑ کر اپنی ماں کے گھر پر اچھا ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جو وہ سوچ رہا ہے ویسا کچھ ہو۔ جب ناشتہ کر رہی تھی تو اسی وقت تمہاری بیوی کمرے میں آئی تھی اور چکرا کر نیچے کی زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جانتے ہو کیا خبر بتائی؟ شہینہ بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو رباب کے چکر آنے کا سن کے ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا اس کی ماں نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے کہا وہ ماں بننے والی ہے۔ شہینہ بیگم کے لہجے میں بات کرتے ہوئے حقارت آ گئی تھی۔ وہ سنتی اسلام کا چہرہ تو خوشی سے چمک اٹھا۔ ماں آپ سچ کہہ رہی ہیں، یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ اب ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے خوشی سے بولا تھا، جنہوں نے فوراً اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو اسلام؟ تم اتنے گھٹیا کب سے ہو گئے؟ کیا تم اتنے بغیرت ہو گئے ہو؟ کسی کا بھی بچہ پال لو گے؟ ابھی بھی شہینہ بیگم کو پورا یقین تھا ان کا بیٹا ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے وہ اس طرح کا بول رہی تھی۔ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں غیر مردوں کے ساتھ ملتی ہے، ان کے ساتھ رشتہ بناتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم کسی کے بھی بچے کو پال لو گے؟ تم اتنے بے شرم ہو گئے ہو، اتنے بغیرت ہو گئے ہو کہ تم کسی کے بھی قوم کو پال لو گے۔ شہینہ بیگم کو تو یہ سنتے ہی غصہ آیا تھا۔
اور ان کی باتیں سن کر تو اسلام کا دماغ ایک دم سے چکرا گیا تھا. اسے ساری بات سمجھنے کو سیکنڈ لگے تھے اور فوراً اپنی ماں کے ہاتھوں کو چھوڑے کھڑا ہو گیا. مام رباب کہاں ہے؟ وہ ایک دم سیدھا کھڑے ہوئے بولا تھا. سب سے پہلے رباب کا پوچھا کہاں ہوگی؟ میں نے اسے دھکے دے کر پیسے نکال دیا ہے. جس کا بچہ ہے اس کے پاس جائے. اس لڑکی کو میں اپنی بہو کے طور پر کبھی بھی قبول نہیں کروں گی. نہ جانے اس کے کس کس کے ساتھ رشتے تھے اور شادی کے پہلے وہ کس طرح کی تھی. تمہارے باپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. کسی کو بھی اٹھا کر وہ گھر لے ہے اور تمہارا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا. اس کے کردار کا پتہ ہے ہی نہیں تھا. ہمیشہ ہی نہ بیگم پہ بیٹھی ہوئی بولتی جا رہی تھی اور اسلام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی. اسے ہاتھ کی مٹھیاں پیچھے گہرا سانس لیا تھا. ماما آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ کیسے اتنا بڑا الزام میری بیوی پر لگا سکتی ہیں؟ آپ پر کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے؟ میں اس کے کردار کا گواہ ہوں. میں اس کا شوہر اس کے کردار کا گواہ ہوں. میں اچھی طرح جانتا ہوں اور میں پورے ہوش و حواس میں بات کہہ سکتا ہوں. میری بیوی پاک ہے. ہمارے علاوہ تو اس کا اس دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں. وہ کہاں گئی ہوگی؟ ماما اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ بچہ میرا نہیں ہے؟ آپ نے ایک بار بھی مجھے فون میں کیا ہوتا. آپ کو اگر اس لڑکی پر یقین نہیں تھا تو کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھی یقین نہیں تھا؟ آپ اس طرح میری بیوی کو گھر سے باہر نکال سکتی ہیں؟ وہ اطمینان سے اپنے بالوں کو دبوچے چیخا تھا. غصے سے اس کی رگیں تر نہیں تھی. اسلام یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی کی معصومیت میں آنے کی اور اس کے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی. میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس نے تمہیں اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم صحیح غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنا شروع کر دو. وہ بھی ایک دم سے کھڑی ہو کر غصے سے بولی تھی. آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اور میری بیوی ہے اور اس کی کوکھ میں میرا بچہ ہے. آپ کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں کیا ہوں گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ میں نے سے چھوا نہیں ہوگا؟ آپ کو اتنا یقین مجھ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میری بیوی ہے اس پر میں پورا حق رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا وہ غلط تھا. میں جانتا ہوں کہ غصے میں نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا کیونکہ ڈیڈ نے فوراً میں نے کہا تو میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا. لیکن بات پوری بالکل بھی نہیں ہے. جس طرح کی میں لڑکی چاہتا تھا وہ اس سے بڑھ کر ہے اور جو آپ نے کیا وہ بہت غلط کیا. اگر میری بیوی اور بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا. وہ غصے میں کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا تھا. وہ بہت کوشش کر رہا تھا آرام سے بات کرنے کی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات کر کے اپنے ماں کا نافرمان بیٹا کہلائے. لیکن اس کی ماں نے بھی خود تو حد کر دی تھی. وہ کیسے اتنا بڑا الزام اس کی بیوی پر لگا سکتی تھی؟ اسلام کے جانے کے بعد اس کی ماں تو شش سے کھڑی ہوئی تھی. ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. کیا جو انہوں نے سنا وہ سچ تھا؟ بالکل وہ سچ تھا. ان کا بیٹا ان پر واضح کر گیا تھا کہ باپ کی کوکھ میں پڑ رہا بچہ ہے کہ اپنے بیٹے کا ہے. وہ وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی اور جو صبح کا تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا کہ آخر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھے گا, اپنی ماں سے بات کرے گا. دوبارہ گاڑی لے کر سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا, ہر طرف دیکھ رہا تھا لیکن کہیں بھی سے بات نظر نہیں آئی. نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہوگی, اور اگر اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو نہیں. اس سے سوچ کر اس نے فوراً جھٹکا تھا. کچھ ہی دنوں میں رباب کے بہت قریب ہو گیا تھا. اس نے جیسے بیوی چاہی تھی رباب اس سے بڑھ کر دی. اسے تب نئے الفاظ پر بھی دکھ ہوا تھا جو اس نے نکاح سے پہلے اس کے لیے استعمال کیے تھے, لیکن اب اس کی گھر موجود کی اور جو اس کی ماں نے رباب پر اتنا بڑا الزام لگایا سن کے سے پہلے تو یقین نہیں آیا, اور ساتھ اپنے ماں کی سوچ پر تکلیف بھی ہوئی تھی. اس نے کچھ آدمیوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا تھا کہ رباب کو ڈھونڈ سکے, لیکن کسی کو بھی وہ نہیں ملی تھی. پورے 3 گھنٹے تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تھا. کندھے جھکے ہوئے تھے, چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کا بیمار ہو. ایک ہی دن میں اس کی کیا سی اہمیت بن گئی تھی. جب وہ گھر آیا تو شہینہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی. رباب کو اپنے بیٹے کے ساتھ نہ دیکھ کر ان کو ایک کمیونی سی خوشی ہوئی تھی. ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوتا, لیکن ضد میں آ کر نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. شہینہ بیگم کا بھی یہی حال تھا. ان کو رباب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ ضد میں آ گئی تھی اور اسے نفرت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی. اب چاہے ان کے بیٹے کی خوشی کا سوال کیوں نہ ہو, وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی. انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات کو سمجھ آئے. اپنی جگہ سے اٹھے چلتے اس کے پاس آئی, اور جو صوفے پر بند آنکھیں کیے پڑا ہوا تھا رباب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی خوش ہوگی جب اسے خوشخبری ملی ہوگی کہ وہ ماں بننے والی ہے. اس لیے تو اس نے اسے میسج کیا تھا کہ جلدی گھر ہے, لیکن میں گھر آتے ہی ایسا کچھ ہو جائے گا یہ اسے پتا نہیں تھا. پولیس میں بھی وہ رپورٹ درج کروا کر آیا تھا, لیکن 24 گھنٹے سے پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ نہیں سوچا میں گم بیٹھا تھا جب اپنے کندھے پر اپنی ماں کا کیا ہاتھ محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی. دیکھو بیٹا, جو بھی ہے تمہارا وہ بچہ ہے یہ نہیں, لیکن وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ اس نے میرے بیٹے کو اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسا لیا ہے, لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو. جو اچھا ہوا جو چلی گئی. میں تمہارے لیے تمہارے مطابق لڑکی لے کر آؤں گی جس کے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہو گے. اس لڑکی کو بھول جاؤ. اس کی ماں اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے وہ کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. مجھے تو آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے بھی حیرت ہو رہی ہے, اور حیرت کے ساتھ جانتی ہوں کہ شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میری ماں اتنا گرا ہوا سوچ سکتی ہیں اور اتنا برا کر سکتی ہیں, وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ, ایک عورت ذات کے ساتھ. آپ خود بھی تو ایک عورت ہیں, دوسری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اسرار نے افسوس سے سر نبی میں لہراتے ہوئے کہا تھا. وہ بھی آپ کو اپنے آپ کو غلطی
اور ابھی بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا۔ آپ میرے پاس آ کے کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے دوسری لڑکی لے آئیں گی، جبکہ آپ کو اچھی طرح بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی بیوی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس کے علاوہ دنیا کی باقی کی ساری لڑکیاں مجھ پر حرام ہیں۔ لیکن ایک بات، میری ایک بات کا لکھ کر رکھیں موم، اگر وہ آپ کو کچھ ہوا تو آپ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی پوری زندگی ترس رہیں گی، لیکن میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا آپ کو، اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ میرا چہرہ میری ماں نہ دیکھے۔ وہ صفاقی سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بیٹا جو ان کی بات سے نکلنے سے پہلے، زبان سے نکلنے سے پہلے ان کی بات کو پورا کر لیتا تھا، ان کا حکم انہیں اس کے سر آنکھوں پر ہوتا تھا، اور وہی بیٹا ان کے مخالف کرا تھا، وہ بھی صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ اس وقت ان کو مزید رباب سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور انہوں نے دل میں دعا کی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے مر جائے، واپس کبھی نہ آئے۔ ابھی بھی اپنی خوشی دیکھ رہی تھی، نہ کہ اپنے بیٹے کو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اذلان رباب کو پسند کرتا ہے اور محبت کرنے لگا ہے، لیکن ان کو صرف اپنی نفرت کی پڑی تھی جو ان کے سر پہ چڑھ چکی تھی۔ اذلان نے اذلان، اس لیے میں نے تمہیں اتنا پالا پوسا، اتنا تمہیں پیار کیا کہ تم آج ایک غیر لڑکی کی خاطر اپنی ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرو۔ آج تمہیں وہ لڑکی عزیز ہوگی اور اپنی ماں کا پیار بالکل بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں تمہاری ماں ہوں، اور وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی جس کے پیار کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بن چکی ہے، اور تم اپنی ماں سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ انہوں نے صدمے کی کیفیت میں اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے چہرے پر تنزیہ مجھ پر رہی تھی، آپ میری ماں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی ساتھ برا سلوک کریں اور میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہوں۔ جہاں پر ماں غلط ہوگی، بچوں کو بھی ان کو ٹوکنا چاہیے، اور آپ نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے۔ آپ نے میری بیوی پر الزام لگایا، اس کے بعد اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور اگر میری بیوی اور بچے کو کچھ ہو گیا تو آپ جانتی ہیں میں کیا کروں گا۔ اس نے فون لوگ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ان کو دونوں قدموں سے تھاما تھا، وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسلام کا یہ رویہ پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ جانتی ہیں اگر میری بیوی اور بچے کو کچھ ہوا تو میں کیا کروں گا۔ جب مجھے پتا چلے گا کہ میری بیوی اور بچے کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو اسی وقت میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ وہ بے رحمی سے بولا تھا۔ اس وقت اسلام کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، شہینہ خود بنی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی تھی، آپ دروازے سے رحمان صاحب اندر آئے تھے۔ ان کے چہرے کے بھی تاثرات کچھ اچھے نہ تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کرختی سے پوچھا تو دونوں نے بیک وقت ہی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ڈیڈ آپ جانتے ہیں موم نے کیا کیا؟ انہوں نے رباب کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے مل نہیں رہی، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، ٹھیک ہوگی یا نہیں۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن مجھے کہیں نہیں ملی۔ اذلان اپنے باپ کی طرف دیکھتے چھوٹے بچوں کی طرح ان کو شکار لگانے والے انداز میں کہا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کو اس پر ترس آیا تھا، جنہوں نے فوراً اسے گلے لگایا۔ میرے بچے کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی پیٹھ کو تک دباتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتا ہے، اسے سامنے ہی رباب پر سر جھکائے اندر آتے ہوئے نظر آئی تھی، جسے دیکھتے اس کا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا تھا، اور وہ سڑکوں پر چلتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تو اپنے خیالات میں ہی گم تھی۔ جب کہ گاڑی سے نکلنے والے انسان کو دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ رحمان صاحب تھے، اور وہ بھی اپنے گھر سے اتنا دور دیکھ کر اسے حیران ہوئے تھے۔ وہ گھر واپس ہی آ رہے تھے جب راستے میں انہوں نے رباب کو دیکھا، وہ فوراً گاڑی کو روکتے ہوئے باہر آئے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ بیٹا کیا ہوا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو، کسی کام سے باہر آئی تھی کیا، گاڑی کیوں نہیں لے کر آئی، اور اس سے ہولی میں کیوں؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک ساتھ اتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ رباب نے رحمان صاحب کو دیکھ کر اس کے آنسو دوا تک بہنے لگے تھے، اور پھر آہستہ آواز میں وہ سب کچھ رحمان صاحب کو بتاتی چلی گئی، جن کو سن کر وہ بہت غصہ آیا تھا ان کو۔ اور اب بس بہت ہو گیا، شہینہ کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اسے سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آج اسے چھوڑ دیا تو کل کو پھر وہی حرکت کرے گی، دل میں سوچتے ہوئے انہوں نے رباب کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پھر مت کرو، اب تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوا ہے، میں تم سے معافی چاہتا ہوں لیکن آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے شرمندگی سے رباب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے فوراً سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ انکل آپ معافی مت مانگے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، فوراً بولے تھے، جس پہ ہولے سے مسکرا پڑے، اسی لیے گاڑی کی جانب بڑھ گئے تھے، اور اب جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹے کو دیکھ کر وہ ساری بات سمجھ گئے تھے۔ اذلان فوراً آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھتے ہی بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے رباب کو سینے میں پیٹ چکا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ جانتی ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا، تمہاری یہ موجودگی کا سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ تو ایک بار بھی میرا خیال نہیں ہے، تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے کہ میرا نمبر یاد کر لو، لیکن تم نمبر کیوں نہیں یاد کرتے؟ اگر تمہیں نمبر یاد ہوتا تو تم مجھے غور کر سکتی تھی، لیکن نہیں، تم نے تو کبھی میری بات نہیں مانی۔ بس پورے معاملے میں نہ چاہتے ہوئے بھی رباب کے چہرے پر نمبر والی بات سن کر کسی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہی دوسری جانب شہینہ رباب کو دیکھ کر غصے سے کھول اٹھی تھی۔ سوری، آئندہ میں نمبر یاد کر لوں گی، رباب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تمہیں آئندہ نمبر یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رباب کو سامنے دیکھ کر اس کا پورا وجود جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا،
پاپا میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میری بیوی اور میرا بچہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے، اور میں اپنی بیوی کو یہاں پر رکھ کر دوبارہ سفر کا موقع نہیں دینا چاہتی جس کی وجہ سے اس کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اسرا نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو میں اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، یہ عورت اس گھر میں اکیلی رہے گی جب تک اسے عقل نہیں آ جاتی۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا لیکن اکیلے رہ کے سے عقل آ جائے گی۔ رحمان صاحب نے بھی اپنے فیصلے سنائے تھے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر شہینہ بولا ننگی پڑی تھی، آپ لوگ کسی غیر لڑکی کی خاطر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گی۔ اگر کوئی اس گھر سے جائے گا تو یہ لڑکی ہے۔ وہ غصے سے باپ کی جانب بڑھی اور اسٹان فوراً دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ چلے ڈیڈ، اذلان اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرلاجی نے کہا۔ تینوں گھر سے نکل گئی۔ پیچھے شہینہ چیختی چلاتی رہی لیکن تینوں نے اگنور کیا اور گاڑی میں بیٹھتے اذلان اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، کچھ دیر اسے اکیلا رہنے دو، مجھے پورا یقین ہے وہ سنبھل جائے گی، لیکن اسے کچھ وقت چاہیے، اور وہ وقت لمبا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی۔ اس کی فکر مت کرو، میں تمہاری ماں کا اچھے سے خیال رکھوں گا، بے شک میں یہاں پر نہیں ہوں، تم بس دونوں اپنا خیال رکھو اور اپنے بچے کا۔ رحمان صاحب نے کہتے ہی دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتے ہی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب چلے گئے۔ رحمان صاحب اپنا اچھی طرح جانتے تھے کہ شہینہ اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 دن میں ان کے عقل ٹھکانے آ جائے گی اور خود آ کر ان سے معافی مانگیں گے۔ اس لیے کچھ دیر کے لیے ان کو تنہا رکھنا ضروری تھا، اس لیے اذلان کے گھر سے جانے کے حق میں وہ بھی تھے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی رباب اسی پر آ کر بیٹھی تھی، فوراً اذلان کے سینے سے لگ کر پھوک پھوک کر رونے لگی۔ تو اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہا تھا، بس میری جان اب رونا نہیں ہے، آ گیا ہونا سوری میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، اس نے وہ وسیع سے کہا تھا۔ رباب نے فوراً چہرہ پر کرتے رفیع میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں بس بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اگر انکل مجھے راستے میں نہ ملتے تو۔ اس نے آ کے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، دیکھو اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اس لیے پرانی باتوں پہ بھول جاؤ، ٹینشن مت لو، ورنہ ہمارا بیبی بھی پریشان ہوگا۔ اسلام نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کے اس کا دھیان بھی اپنے بچے کی طرف کیا تھا۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، رباب نے منہ کو سوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ ہنس پڑا تھا، جو پھر اپنے نرم ہونٹوں سے اس کے آنسوں کو چھونے لگا، اور باری باری اس کے دونوں آنکھوں پر ہونٹ رکھے، اس کے بعد ماتھے پر، ٹھوڑی پر، ناک پر، اور آخر میں اس کے ہونٹ کے اوپری حصے پر۔ وہ ایک دم سے شرما گئی تھی، اس کے سینے میں منہ چھپا گیا۔ اذلان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا۔ اذلان آنٹی، رباب نے شہینہ کو سوچتے ہوئے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فکر مت کرو، جیسا پاپا نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، کچھ ہی دنوں میں ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، رباب ان کے پاس ہی ہے تو کیا آپ ان کو معاف کر دیں گے؟ رباب نے اس سے پوچھا تھا۔ اس سوال کا جواب مجھے تم سے چاہیے، اذلان نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جس نے فوراً اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ بالکل، آپ کو ان کو معاف کر دینا چاہیے، غلطی تو انسانوں سے ہو جاتی ہے، اور وہ تو آپ کی ماں ہے، اور ماں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ رباب نے نرمی سے کہا، جس پر اذلان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو میں تمہارے سوال کا جواب خود ہی مل گیا ہے، اب کسی بھی چیز کی ٹینشن مت لو۔ وہ کہتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا، تو باقی کی آنے والی زندگی کی خوبصورتی سے گزرنے والی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے، اور جیسا کہ رحمان صاحب نے کہا تھا، ایک مہینہ تو بہت زیادہ تھا۔ شہینہ کو اپنی غلطی کا ایک ہفتے میں ہی احساس ہو گیا تھا، اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور جب اکیلی رہی تو اپنی تمام غلطیاں یاد آ گئی، اور انہوں نے آ کر رباب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، جس نے کھلے دل سے معاف بھی کر دیا۔ شہینہ چاہتی تھی کہ وہ سب لوگ واپس گھر آ جائیں، تو وہ تینوں واپس گھر آ گئے تھے، اور اب شہینہ رباب کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ رباب بھی خوش تھی، اپنی زندگی میں مطمئن تھی، بے شک جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، برے وقت میں ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے، اور رباب کے بھی برے دن اب ختم ہو گئے تھے، اور اب اس کے اچھے دن آ گئے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرس، یہ تو ناول حدت علم اور اس کی رائٹر ہیں آر ایش کے، میں نے اسٹارٹ میں بھی بتا دیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، یہ یوٹیوب اسپیشل ناول ہے جو آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ ہی ملے گا، اور میرے ہی چینل پہ ملے گا، کسی اور جگہ پہ یہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا، آپ اس رائٹر کو سپورٹ کریں گے اور اچھا سا رسپانس دیں گے۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔